अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद सिर्फ पाकिस्तान है। जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, मुझे तो अब डर ही लग रहा है कि अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पर, इस रियासत पे, हमारे बहन भाइयों पे, दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, कि बिल्कुल हालात मुंह में मेरे खाक में नहीं चले। मैं नहीं कहना चाहता, हम मुसलमान हैं, दुआ ही कर सकते हैं, दुआओं के अलावा अमली इक़दामात तो हमारे पास हैं ही नहीं। ये तहरीक अदम एतमाद के पस मंज़र में जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि अपने सबसे अहम तरीन इदारे को, जिसकी अपनी गलतियां हैं, कि जिसके ये जो सारी सरगर्मी है इसके पीछे वर्दी है, मैं तो यही कहूँगा कि ना ये जाली इंतखाबात करवाएं और ना ये इंतशार फैले कि सियासतदान आज दस्तो गिरेबां हैं। ये सियासतदान भी क्या है, ये इन्होंने ही सारे के सारे पैदा किए। ये जाली जमहूरियत, ये सब कुछ इन्हीं के दिया हुआ है। और इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान से, ज़िया-उल-हक़ के दौर से, मुशर्रफ के दौर से, अयूब खान के दौर से कभी कुछ नहीं सीखा और उसे गहरा करते चले गए उन हालात को। मज़ीद आज ये सिचुएशन है कि जी एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के घरों पर हमले कर रहे हैं, ज़ातियात उछाली जा रही हैं। मैं अपने मौज़ूआत बता देता हूँ कि आलमी ताकत कहा जा रहा है ना कि आलमी साजिश है, तो उससे बताऊँगा कि क्या आलमी साजिश है और कैसे है आलमी साजिश। यू टर्न, जो कानून इंसाफ की बातें करते हैं, वो यू टर्न कैसे लेते हैं, ये तारीख़ क्या है। बिलावल ने जो आज ऐलान किया है, जो लहजा अपनाया है कि कभी उनके बाप ने बेनज़ीर के मरने पर, उसकी शहादत पर कहा कि पाकिस्तान खप्पे खप्पे, आज उसके बरक्स लहजा अपनाया गया कि आप दीवार से लोगों को लगाएंगे तो ऐसा ही होगा। फिर तहरीक अदम एतमाद की मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह कहा, जो खान साहब की कल की कराची की तकरीर पे है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने जो आज आग लगाई, यकीनन कहने पर लगाई, पार्टी के पाबंद हैं। और फिर जो तहरीक अदम एतमाद की शराइत पेश की जा रही हैं, 14 को इजलास बुलाने के लिए कहा जा रहा है और 18 को वोटिंग का फ़ैसला हो जाएगा कि 22 को तो OIC के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, पता नहीं 22 को खान साहब होंगे कि नहीं होंगे। ये सब कुछ सामने आ जाएगा कि न्यूट्रल के ऊपर खेल है ना सारा, तो क्योंकि दोनों पार्टियां तो उसी पर बैंक करती हैं और हुकूमत तो अब लेट ही गई है। जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा महंगाई एक क़यामत खेज़ सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है कि अभी खान साहब ने बिजली के पैसे 5 रुपये कम किए थे, आज 6 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये 95 पैसे। हम शुरू करते हैं बिलावल भुट्टो से। आज वो आए, वो एक नौजवान आदमी है, उन्हें मैंने हंसते मुस्कुराते ही देखा है। और मुझे कहने दीजिए, मेरी राय गलत हो सकती है, कि जो नई लॉट है, जो नौजवान हमारे लीडर उभर कर आ रहे हैं, उनमें मैं सबसे विजनरी बिलावल को समझता हूँ। उसकी उम्र के हिसाब से मुझे उसकी उर्दू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उसकी माँ को पहली बार अपने कानों से सुना था, लोगों ने बाद में सुना था कि आज़ान बज रहा है, मगर वो एक विजनरी लीडर के तौर पे आई और पूरी दुनिया में उसने अपनी रिकग्निशन दी और तस्लीम करवाया, एक्सेप्ट करवाया दुनिया से। पूरी दुनिया रोई थी उनके मरने पर। तो बिलावल के जो मामलात में, पॉलिटिक्स में खाली नहीं, हर मामले मैंने देखा है, बड़ी डेप्थ है, बड़ी गहराई है। आज उसका चेहरा सख्त था, इंतहाई करख्त, और उसने कहा बस बहुत हो गई। बेनज़ीर, जुल्फ़कार, अली भुट्टो, मुर्तज़ा, शाहनवाज़, बड़ी शहादतें उठा लीं और हमें मैसेज दिया जा रहा है आसफ़ा भुट्टो पर जो हमला था ड्रोन से, वो, और कल जो खान साहब ने कहा कि मेरी नशिस्त पर है, मेरी बंदूक की नशिस्त पर है आसिफ ज़रदारी, ये हमें इशारे दिए जा रहे हैं। तो इस मामले की तहकीकात हो और ISI समेत सारी एजेंसियां मिलकर तहकीकात करें कि इसका मतलब क्या है। कि खान साहब ये भी कहते हैं कि बाद में निपटूंगा, देखूंगा। कल खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, खान साहब ना भी इन्वॉल्व हों,
مگر یہ گلے خان صاحب کے ہی پڑے گا اور اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ خان صاحب کی بے احتیاطی، لاپرواہی، کہ خان صاحب تو ماسٹر ہے نا بولنے کے۔ میں اس پہ آپ یہ یو ٹرن کی آج تاریخ بھی بتا دوں آپ کو۔ میں خان صاحب کی ایسے مخالفت نہیں کرتا، میں کئی موقع پر اقتدار میں آنے سے بہت پہلے دیکھ چکا تھا، یہ 2009 کی بات ہے۔ اور یہ جو میڈیا ہے نا، یہ انوالو ہے خان صاحب کو لانے میں۔ یہ جو آج نواز شریف کے ساتھ آپ کو میڈیا کھڑا نظر آتا ہے، زرداری کے ساتھ نظر آتا ہے، یہ بدترین دشمن تھا۔ اس کی میچورٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب لوگ، بہت سے اینکر میرے دوست ہیں، میرے شناسہ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے فخریہ کلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب کو ہم آگے لے کر آئے، آج وہ بھگت بھی رہے ہیں، پھر مذاکرات کر کے واپسی بھی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کو جب یہ میڈیا سپورٹ کر رہا تھا، واشنگٹن ڈی سی آئے خان صاحب، 2009 کی بات ہے، اور یہ کارنیگی انڈومنٹ میں گئے۔ یہ واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ کارنیگی انڈومنٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے تقریر، موضوع تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی، انتہا پسندی نے کیسے جگہ بنائی۔ تو خان صاحب نے وہاں کہا کہ اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، جنہوں نے آئین میں قادیانیوں کو، احمدیوں کو کافر قرار دیا اور بعد میں جمعے کی چھٹی کی اور شراب پر پابندی لگائی۔ تو اس وقت یہاں جیو کے جو نمائندے تھے، انہوں نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی اور کہا کہ دیکھ لیں یہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کیوں نہیں چلے؟ انہوں نے کہا ہمارے نہیں چل سکتی، منع کر دیا گیا ہے۔ میں نے وہ خبر چھاپی پوری ویڈیو دیکھ کر۔ آپ یقین کریں، لاس اینجلس سے میامی تک اور کینیڈا میں پورا اخبار اٹھا کر پی ٹی آئی کے لوگوں نے، بندے باقاعدہ یہاں ہیلپ کیے گئے اور اخبار اٹھا کر پھینکا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹا بیان ہے اور یہ جھوٹی خبر ہے، خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ خان صاحب بھاگ گئے۔ میرے نزدیک، میں بہت برملا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین میں ظلم کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ریاست فیصلے نہیں کرتی۔ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مگر خان صاحب کو تو ریاست مدینہ بنانے کا آسرا دینا تھا۔ انہیں تو بتا دیا گیا تھا، وہ جو لوگ لے کر آ رہے تھے وہ یہی کھیل کھیلتے رہے پاکستان میں، اسلام دکھا دکھا کر۔ آج خان صاحب اٹھتے بیٹھتے انصاف، قانون، رواداری اور رواداری کے جو مظاہر ہیں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی وہ فارن فنڈنگ کیس پر وہ بھی میں ساتھ ساتھ ہی بتاتے چلوں کہ مرتضیٰ، کامران مرتضیٰ جو جے یو آئی کے ہیں، اور احسن اقبال الیکشن کمیشن پہنچے تھے اور الیکشن کمشنر سے ملاقات کی کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہ جناب یہ فیصلے کریں، تو کامران مرتضیٰ نے کمال بات کی کہ یہ ملک میں عدالتوں سے شکایت کرتے ہیں کہ جناب عدالتیں فیصلے نہیں کرتی، قانون نہیں ہے، انصاف، قانون کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اور اپنا یہ حال ہے کہ گزشتہ 7 سال سے فارن فنڈنگ کیس کے معاملے کو لٹکایا ہوا ہے، بہانے کر کر کے مقدمہ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جب رپورٹ سامنے آ جاتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں سے فنڈنگ آئی، کیسے کیسے آئی، کس کس کے اکاؤنٹ میں آئی۔ یہ شہباز شریف کے، نواز شریف کو تو بتاتے ہیں کہ چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکلے اور کلرک کے اکاؤنٹ سے نکلے اور مینیجر کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے، ان کے اپنے ڈرائیوروں کے اور چپڑاسیوں کے اس سے نکلے ہیں۔ انکار کریں، سامنے آئیں، اپیل کریں، کہیں کہ فیصلہ جلد سے جلد ہو۔ اس نے کہا خفیہ اجلاس بلانے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کیمرہ میٹنگ رکھی جائے، کیونکہ چوری پکڑی جا چکی ہے۔ اور پھر احسن اقبال نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا دیہاتی کلچر ہے نا کہ قتل ہو جائے تو ہم جو اپوننٹ پارٹی ہے اس پر کراس ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تاکہ معاملہ لٹکایا جائے اور بدلہ چکانے کی کارروائی ہو اور کیس کو خراب کیا جائے۔ تو خان صاحب نے جب اپنے اوپر الزام لگا اور ثابت ہونے لگا چیزیں، ایس اکبر بابر کیس میں چیزیں سامنے آ گئیں، تو کہا کہ جناب دوسری پارٹیوں کا بھی احتساب کیا جائے، دوسروں کے بھی اکاؤنٹ چیک کیا جائے، جبکہ وہاں سے کچھ نہیں نکلا اور آج تک خان صاحب اور ان کی پارٹی نے کوئی ثبوت لا کر نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ 7 دن میں لائیے تاکہ ہم جواب دیں، ہم بتا سکیں کہ ہم نے کہاں سے کیا لیا ہے۔ مگر خان صاحب لٹکاتے ہیں، مگر انہیں باقی لوگوں کے لیے انصاف چاہیے، قانون چاہیے، اور وہ چوروں کو چھوڑیں گے نہیں۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھ سے بدلہ میرے باپ سے اس لیے نکال رہے ہیں کہ میرے نانا نے، قائد عوام نے، آپ کے والد کو کرپشن میں نکالا تھا۔ 303 جو
سب سے بڑے کرپٹ لوگ تھے ان میں سے نکالا تھا. یہ میں نے کل آپ کو سنایا بھی تھا کہ خان صاحب کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے میں کرپٹ کی اولاد ہوں. اور خان صاحب کی اور میں بہت سی باتیں کل کسی جگہ بحث ہو رہی تھی شوکت خانم پہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مٹی ڈالتے رہتے ہیں اور کوئی ایک اکیلا سچ بولنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں, اسے معتوب قرار دے دیتے ہیں. تو خیر وہ پھر کبھی صحیح. تو یہ سچویشن چل رہی ہے, بنتی جا رہی ہے. جو فواد چودھری صاحب نے, میں اس پہ پہلے آؤں گا, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی, مولانا فضل الرحمان نے جو کہا اور بلاول نے کہا, اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں کون ہوں, تو اپنے خاندان کا مجھ سے مقابلہ کر لے. میرا باپ کون تھا, تیرا باپ کون تھا, میرا دادا کون تھا, تیرا دادا کون تھا, اور ہم تیری دھمکیوں میں نہیں آئے گی. اب تو حکمران نہیں ہے, تیرا انجام اشرف غنی سے زیادہ خراب ہوگا, اور تیری تو یہاں کوئی نسل بھی نہیں ہے, تیرا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. جو کرنا ہے ابھی نبٹ لے, ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں. بلاول کے ساتھ جب یہ ساری, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ معاملات کہاں جا کر کھڑے ہو رہے ہیں اور کیسے دست و گریباں ہیں. پھر فواد چودھری صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ دراصل کھیل یہ ہے کہ یہ زرداری, یہ مولانا فضل الرحمان اور یہ نواز شریف جو ہیں فوج کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اسے کرٹیل کرنا چاہتے ہیں, کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کل 2 دن پہلے کا میرے خیال میں جب زرداری, مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی نو کانفیڈنس ووٹ کے حوالے سے, تو اس میں کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی فوج کا کیا کردار ہے. اس پہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسے آئینی کردار ادا کرنا چاہیے, اسے آئین کے حوالے سے دیکھا جائے. تو اس کو کلپ چلایا کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بھارت سے ملے ہوئے ہیں اور یہ عالمی طاقتوں کے سازشوں کا حصہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تحریک عدم اعتماد کو خراب کرنے کے لیے جو ایک جمہوری حق بنتا ہے, فوج کو گھسیٹ کر لانے کے لیے, اپنے پیچھے کھڑا کرنے کے لیے, جس سے معاملات انتہائی خراب ہو چکے ہیں خان صاحب کے. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ خان صاحب کے پیچھے فیض حمید کھڑے ہیں جو پشاور سے بیٹھے ہوئے ہیں کور کمانڈر کے طور پہ, اور وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے, خود کو 80 لوگ مر جاتے ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے, کیونکہ وہ تو وہاں پہ بیٹھے ہیں صرف, مگر کام تو اسلام آباد میں کر رہے ہیں نا سیاسی. اور آپ نوٹ کریں کہ وہ 80 لوگ مر گئے جس کے خاک ہوئے. ایک دن خبر چلی, اس کے بعد دیکھیے آپ نے کہیں خبر, کنٹرول دیکھیں. تو باجوہ صاحب ایک طرف ہیں, ایکسٹینشن کا چکر ہے. اب یہ جو فواد چودھری صاحب نے گفتگو جس طرح سے کی, اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اب مدد پکار رہے ہیں کہ حضور ہمیں مدد کیجئے, یہ تو آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پھر اس وقت فواد چودھری صاحب نے کلپ چلائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, مریم کھڑی ہوئی ہیں, ایک رشید کے اور شیخ رشید کرون, پرویز رشید صاحب کے کلپ دکھائے گئے ڈان لیک کے حوالے سے, مریم نواز سے لے کر کافی کلپ دکھائے گئے کہ جناب یہ دیکھیں میمو گیٹ کا ڈرامہ بتایا گیا کہ جو ثابت ہو چکا ہے کہ جھوٹ تھا. اور انہی کی حکومت میں شہزادہ سلمان جب آئے, اس سے 2 دن پہلے انہوں نے اس کے کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ سے وہ مقدمہ خارج کروایا. کسی نے خبر تک نہیں چلائی کہ بھئی اگر میمو گیٹ سچا تھا تو وہ خارج کیسے ہو گیا. ملزم تو واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہے, اس نے تو ریکویسٹ بھی نہیں بھیجی تھی, آپ نے ختم کر دیا. کسے بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ. تو بہرحال سچویشن یہ ہے کہ یہ نیوٹرل کو, جو بظاہر نیوٹرل, دیکھیں نیوٹرلزم تو صاف پتہ چل جائے گا کہ وہ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہے. اگر لوگ آ جاتے ہیں جو جہانگیر ترین گروپ ہے انہیں آنے دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ تحریک عدم اعتماد پہ سن لیں, کہہ رہے ہیں کہ آئین کا 63A جو ہے وہ یہ الاؤ کرتا ہے کہ پارٹی قائد جو ہے اپنے لوگوں کو آنے سے روک دے اور ووٹ نہ ڈالنے دے. جبکہ میں کم از کم 5 پاکستانی بڑے کانسٹیٹیوشن لائٹ سے بات کر چکا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ صرف ڈرامہ ہے, یہ پاکستان ہے, یہاں کانسٹیٹیوشن جیسے قرآن کی ہر فرقہ اپنی اپنی تشریح کرتا ہے, ہر مولوی اپنی اپنی تشریح کرتا ہے, گاؤں دیہات کا بھی اسی طریقے سے یہ آئین انہوں نے رکھا ہوا ہے. جبکہ صاف واضح ہے کہ جب تک ووٹ پڑ نہیں جائے گا اس سے پہلے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے سے روک دے.
پارٹی کے ممبر کو اپنے قائد کے خلاف. اندازہ لگائیے کہ ان کا خوف، ان کا ڈر اور اقتدار چھن جانے کا خوف جنہیں کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ فوج کو گھسیٹ کے لے کر آ رہے ہیں. وہ گھسیٹ کے کیا لا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ میدان سجایا ہے سارا کا سارا. اور دیکھیں، میں بہت عرصے سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. یہ سارا سیاسی نظام، تبدیلی کیا ہوگی؟ جیسے پہلے آتی رہی ہیں. آپ لوگوں کو، عوام کو، کسی کو کچھ نہیں ملنا ہے. پھر نئے لیڈر پیدا کر لیے جائیں گے، ان سب کو گھر بھیج دیا جائے گا، ان پہ پابندیاں لگ جائیں گی، کچھ بھاگ جائیں گے، لیگ توڑ دی جائے گی. پیپلز پارٹی تو اکا دکا لوگ ٹوٹتے ہیں. وہ واحد پارٹی ہے جو کھڑی رہتی ہے. ایم کے ایم کا آپ نے حشر دیکھا کہ محترم فرماتے ہیں فواد چودھری صاحب کہ لبیک جو ہے، جب وہ مارچ کر رہی تھی، جو تشدد کر رہی تھی، تو انڈیا سے ان کے اکاؤنٹ ہینڈل ہو رہے تھے. اس کے ثبوت ہے، اس کی تردید بھی نہیں آئی، مگر ان سے صلح کی گئی، انہیں راستہ دیا گیا، ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے، ان کی پابندیاں ختم کی گئیں. مگر ایم کے ایم دہشت گرد ہے، اس کے دفتر تک بند پڑے ہیں. اس کے لیڈر بہت سے ابھی تک گھروں کو بیٹھے ہیں کہ بول بھی نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے. سیج کیا ہوا ہے پورا معاشرہ. اس کا انجام سب بھگتیں گے، ایک دو نہیں. جو بھگت رہے ہیں وہ تو بھگت رہے ہیں، جو پریویل کر رہے ہیں وہ بھی بھگتیں گے، جو حالات جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ووٹ بھی نہیں ڈالنے. اچھا، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، آپ نے سن لیا ہوگا چودھری شہزاد، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، سب جگہ جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، آصف زرداری سے. تو اب پی ڈی ایم نے اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والی اپوزیشن نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب میں جو تحریک عدم اعتماد آئے گی چیف منسٹر کے خلاف، اسپیکر کے خلاف نہیں آئے گی. مطلب انہیں یہ فیس سیونگ بھی دی گئی اور انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ اسپیکر رہ سکتے ہیں. میرے خیال میں ان کے لیے یہ ڈیل بھی بہت ہے، ان کے وزیر بھی رہیں گے. اور ایم کے ایم کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ کو سندھ میں بھی حصہ ملے گا. آپ گورنر بھی چینج ہوئیں گے، کیونکہ صدر کا امپیچمنٹ کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جیسی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو امپیچمنٹ ہوگا صدر کا بھی، کیونکہ صدر تو بہت ہی پارشل آدمی ہے. اسے فارغ کریں گے تو گورنر بھی فارغ ہوں گے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر بھی ایم کیو ایم کو دیا جائے گا، سندھ میں وزارتیں بھی دی جائیں گی، اور ان کے جو مطالبات ہیں ان میں سے بھی کافی حد تک پورے کیے جائیں گے. یہ تو اب مجھے نہیں پتا، لیکن میں بالکل آپ جو منظر واضح ہو گیا ہے کہ حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم تو جائیں گے ہی نہیں، ہمارا ایک ممبر کوئی جائے گا تحریک عدم اعتماد والے دن. جو 14 کو اجلاس بلایا ہے انہوں نے، اور 18 کو ووٹنگ ہوگی، تو 18 کو ان کا ایک بندہ جائے گا. اگر اتحادی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. اور جو ان کے باغی ممبر ہیں، اگر وہ اندر جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایجنسیاں استعمال کر رہے ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے ڈلوا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں. وہ جہانگیر ترین کے بھی کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ان کے پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے، ان کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، اور کافی یہ سچویشن ہے. اور جہانگیر ترین بھی کہا جا رہا ہے واپس آ رہے ہیں. اچھا، وہ بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. رند جو ہے، جو ان کے ترجمان ہوا کرتے تھے خان صاحب کے، اور بعض جو باپ پارٹی ہے اس کے لوگ بھی اسلام آباد آ گئے ہیں. بلوچستان کے بارے میں کہ وہاں کیسے سیٹ اپ بنے گا، وہ اختر مینگل، مولانا فضل الرحمان مل کے طے کریں گے. اور صدر کون ہوگا ملک کا، اس کے لیے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے عین ممکن ہے مولانا فضل الرحمان کو صدر بنا دیا جائے اب اگلی مدت تک کے لیے. مطلب جو اس سٹنگ گورنمنٹ کی مدت رہ گئی ہے 1.5 سال کی، 1.25 سال کی، اس میں وہ صدر بنا دیے جائیں. ان کی خواہش بھی ہے بڑے عرصے سے. تو بات یہ ہے کہ جناب، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، جتنا کیاؤس بڑھ رہا ہے، کیونکہ خان صاحب ضدی آدمی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو. تو جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں نا، جو نیوٹرل بنے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ نیوٹرل ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ ہو. اسمبلی میں اگر لڑائی ہوئی بہت بڑے پیمانے پہ، انہوں نے بندے نہیں جانے دیے، اپوزیشن بفر گئی، تو سارا کچھ 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اور سچویشن یہ ہے عام آدمی کی
کہ بجلی کا بل بھی بڑھا دیا, گھی کی قیمت بھی آج بڑھ گئی, اور درجنوں چیزوں کی بڑھ گئی. اچھا گورننس تو اب ہے ہی نہیں, حکومت تو اب کوئی نہیں ہے نا اس وقت, سب حکومت بچاؤ حکومت گراؤ میں لگے ہوئے ہیں, اور جو نیوٹرل ہیں وہ ایکسٹینشن کی تلاش میں گھوم رہے ہیں. کوئی آرمی چیف بننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو عالمی قوتیں ہیں وہ انہیں ہٹانا چاہتی ہیں. کیسے ہٹانا چاہتی ہیں کہ ایک اسکیچ, ایک کارٹون آیا ہے کہ بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بائیڈن سے لے کر یورپی یونین کے سارے جو ہیڈ آف دی کنٹریز ہیں ان کے تلے ڈال رہے ہیں کہ حضور آپ استعفیٰ دے دیں, پوری دنیا آپ کی وجہ سے خطرے میں پڑ چکی ہے, اور وہ اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا. تو جناب حالات کے بارے میں غور کریں, آپ لوگ غور کریں. اگر آپ لوگ غور نہیں کریں گے, یہ جو نظام ہے نا, یہ اسٹیٹس کو ہے, یہ اسے ہی کنٹینیو کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا تبدیلی آئے گی؟ پرانے یہ بات تو درست ہے نا کہ انہوں نے دیا تو کچھ نہیں تھا نا. 30 سال کی سب کی ہسٹری ہے, بلکہ ان کے تو دماغ میں ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کو دے کیا سکتے ہیں. میں اس پہ بھی کبھی پروگرام کروں گا کہ ایک بار صحافیوں سے شہباز شریف, نواز شریف نے کیا گفتگو کی تھی اور صحافیوں نے کیا مشورے دیے تھے, ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکے. انہیں تو صرف میٹرو بنانی آتی ہے. کمیشن تو کھائے نا ان لوگوں نے بھی, پیسے تو زرداری صاحب نے بھی بنائے نا. اچھا کیوں نہ بنائیں, جب کام ہی نہیں کرنے دیں گے آپ, خارجہ پالیسی آپ چلائیں گے اور دفاعی پالیسی آپ چلائیں گے, اکنامک جو ہے معیشت جو ہے وہ آپ چلائیں گے, داخلہ آپ چلائیں گے, تو پھر انہوں نے لوٹ ماری کرنی ہے, اور پھر لے کر بھی آپ ہی آتے ہیں 99.9% پولیٹیشنز کو. تو جناب بات یہ ہے کہ سارا کھیل اگلے 10 دن میں سامنے آ جائے گا. مگر میرا خیال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو حکومت اپوزیشن نہیں بنائے گی. کوئی نیا سیٹ اپ آ رہا ہے جسے میں قومی حکومت کہتا ہوں, انورٹڈ کامہ میں. قومی حکومت تو وہ ہوتی ہے نا جس میں سب کی کنسنسس ہو, سب بیٹھ کر سر جوڑ کر ملک بچانے کے لیے کام کر رہے ہوں, انہیں احساس ہو کہ معیشت ختم ہو چکی ہے, بیڈ گورننس کا اتنا برا حال ہے کہ ایک ایک شہر میں 400 وارداتیں ایک دن میں ہو رہی ہیں. ایک بندہ 2 پستولیں لے کر آتا ہے اور لوٹ کے چلا جاتا ہے. اغوا اور خواتین پہ تو جو ظلم ہو رہا ہے ایک لمبی کہانی ہے, کیا کیا بیان کیا جائے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.